औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनसा यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनसा मलिक नॉवल। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी नॉवल की आज हम पढ़ेंगे किस्त नंबर 8। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की किस्त नंबर 8। इस्लामाबाद से कुछ फासले पर आए तो वहाँ एक छोटा सा गांव आबाद था, जिनके एतबार ज़िंदगी इस्लामाबाद के लोगों से काफ़ी अलग थे। उसी गांव की एक छोटी सी गली में बड़ी अम्मा अपनी बेटी के साथ रहती थी, अमराहा। वैसे तो उनकी सगी औलाद नहीं थी और ना ही उन्होंने उसे पाला था, मगर जब से वो उनके पास आई थी उन्हें वो सगी औलाद की तरह अजीज़ हो चुकी थी। उनकी अपनी चूँकि कोई औलाद नहीं थी और शौहर भी काफ़ी अरसा पहले वफ़ात पा चुके थे, इसीलिए अमराहा उनके लिए खुदा का बेहतरीन तोहफ़ा थी। और अमराहा भी इन्हें माँ से बढ़कर प्यार करती। वो बचपन से प्यार के मामले में गरीब ही रही थी, तो अब बड़ी अम्मा की मोहब्बत पाकर उसे लगता न जाने उसने दुनिया का कौन सा ख़जाना पा लिया हो। और अब वो समझ पाई थी कि माँ की मोहब्बत सच में किसी ख़जाने से कम नहीं होती। क्या बात है बेटा, किन सोचों में गुम हो? वो जो उसे खाने के लिए 3 बार आवाज़ लगा चुकी थी, अब कमरे में उसे बुलाने आई तो उसे हमेशा की तरह सोचों में गुम देखकर उसके करीब बैठते हुए नरमी से पूछा। कुछ खास नहीं अम्मा, मैं ये सोच रही थी कि इंसान की ज़िंदगी कितनी गैर मुतवक्का होती है ना, कैसे लम्हों में बदल जाती है, इंसान समझ ही नहीं पाता। वो पुरसोच से अंदाज में बोल रही थी। हाँ ये तो है, लेकिन उसी की बदौलत ही तो इंसान अपनी ज़िंदगी के बुरे लम्हात में से एक पल में गुजर जाता है। वो उसे समझाते हुए बोली तो उसने ना समझने के अंदाज में उन्हें देखा, गोया पूछ रही हो वो कैसे। नहीं समझी? उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। मैं समझाती हूँ। देखो, जैसे मिसाल के तौर पे एक माजूर इंसान, मसलन नाबीना, उसे अचानक मालूम हो जाए कि उसे रोशनी मिल सकती है, यानी वो देख सकता है, और फिर एक दिन वो देखने भी लग जाए। या फिर एक मुफलिस इंसान, उसे कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। या फिर एक बे औलाद औरत, और फिर उसे अमराहा जैसी बेटी मिल जाए। एक अकेला इंसान और उसे उसका हमसफ़र मिल जाए, तो हो जाएंगी ना इनकी ज़िंदगियाँ आसान, इनकी परेशानियाँ एक पल में गायब। उसका हाथ अपने हाथों में लिए उसे हमेशा की तरह मुख्तलिफ मिसालों से समझा रही थी, और वो भी मुकम्मल तवज्जो से उनकी बात सुन रही थी। लेकिन उनकी तकलीफ़ का क्या, जिनसे वो गुज़रे? उसने सवाल किया। तो उन्हें उसका अजर भी मिल गया ना? क्या आपने कुरान में पढ़ा नहीं कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है? हर मुश्किल के साथ आसानी है, वो नरमी से गो हुई। जानती हूँ आपने माजी में बहुत सी परेशानियाँ देखी हैं, आप बहुत सी तकलीफ़ से गुजरी हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि मेरे रब ने अपना कहा पूरा किया। जब उसने कहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो उसने आपको आसानी दी, और एक ही आसानी नहीं दी बल्कि हर मोड़ पर दी। वो संजीदगी से उन्हें सुन रही थी। उसके हाथ अब भी उनके ज़हीफ़ हाथों में थे, पहले सारा की जैसी दोस्त देकर, फिर एक हम सफ़र देकर, और फिर आपको यहाँ भेजकर। मेरे रब ने आपको कई आसानियाँ दी हैं, वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रही थी। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं, वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। तो वो कुछ नहीं बोली, जैसे किसी ट्रांस की सी कैफियत में वो उन्हें सुन रही हो। यही कि आपके मन को आपको छोड़कर क्यों गए, या फिर वो अभी तक आपको मिले क्यों नहीं, आप उन तक क्यों नहीं पहुंच पाए। तो बच्चे, ये सब सोचने से बेहतर ये नहीं कि आप ये सोचें कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आते तो क्या होता। वो किसी नेमत से कम तौर पर शामिल हुए हैं आपकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी ऊंच नीच का ही नाम है। यहाँ अगर सब सीधा हो जाए ना, तो कुछ नहीं बच रहता। हम इंसानों का यही मसला है, हम खुद ही खुद को मनफी सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और जब सोचें मनफी होती हैं तो अमल भी मनफी हो ही जाते हैं, या फिर हमें मस्बत बातों में भी मनफी पहलू नज़र आने लगते हैं। वो अपनी बात ख़त्म करते हुए बोली। आप हमेशा मेरी उलझनें सुलझा देती हैं। वो उनकी बातों में के जवाब में बस यही बोल पाई। मैं नहीं, वो।
وہ مجھے وسیلہ بنا دیتا ہے، جیسے کبھی آپ کو وسیلہ بنا دے گا کسی اور کی الجھنیں سلجھانے میں۔ وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ امراہ نے انہیں ہمیشہ مسکرا کر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سے ان کی مسکراہٹ سے لگاؤ ہونے لگا تھا۔ میرے پاس آپ جیسی ذہانت کہاں، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ وقت سب سکھا دیتا ہے۔ چلیں باتیں بہت ہوگی، کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، پہلے کھا لیتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اسے بھی اپنے ساتھ اٹھایا، جبکہ وہ ان کی پچھلی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی وہ بھی ان کی طرح کسی انسان کی مشکل حل کر پائے گی، کبھی کسی کی الجھن کو سلجھا پائے گی۔ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا۔ خان حویلی کے سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بڑے خان صاحب، آفتاب صاحب اور بہرام صاحب کے ساتھ ڈیرے پر جا چکے تھے، جبکہ زرغام اور سائم آج احمد لالہ کے ساتھ کسی زمیندار سے ملنے گئے تھے۔ خان صاحب کا ہی حکم تھا کہ وہ احمد لالہ کے ساتھ جائیں تاکہ وہ بھی اچھے سے کام سیکھ سکیں۔ حویلی میں آئیں تو خانم بیگم کچن میں دوپہر کے کھانے کا انتظام کروانے میں مصروف تھی اور مختلف ملازمین اپنے اپنے مقرر کردہ کاموں میں مصروف تھے۔ زرگل خانم بیگم کے ساتھ ہی کچن میں تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح روحی خانم اپنے کمرے میں آرام فرماتی تھی۔ ان کے مطابق جب حویلی میں اتنے سارے ملازم موجود ہیں تو بھلا وہ کوئی کام کیوں کریں؟ وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز فیشن میگزین میں ماڈلز کی تصویریں دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب زرمین بنا نوک کیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے ہڑبڑی میں میگزین تکیے کے نیچے چھپایا تھا۔ اف ہو ماں، میں ہوں، وہ انہیں میگزین چھپاتے دیکھ کر بولی۔ زر، کبھی تو نوک کر کے آیا کریں، وہ قدرے خفگی سے بولی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا آپ بابا جان سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں، وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ آپ کے بابا جان کا غصہ ہمیشہ ناک پہ دھرا رہتا ہے، خاص کر تب جب ہم سے بات کرتے ہیں، وہ ناراضگی اور غصے بھرے لہجے میں بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماں، اس کے کہنے پر رحیلہ خانم نے حیرانگی سے اسے دیکھا، کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے اپنے بابا جان کی طرفداری کرتی۔ ایسا ہی ہے، ورنہ خانم بیگم اور زر سے بات کرتے ہوئے تو ان کا انداز بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے ہی اپنی بھڑاس نکالتی تھی۔ وہ ان کی عزت کرتے ہیں اس لیے، اس نے جواز پیش کیا۔ نہیں، ان دونوں کو ہم سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس حویلی میں، ہمیشہ سے۔ وہ ہمیشہ ہی اس غلط فہمی کا شکار رہتی کہ ان سے زیادہ یاسمین خانم اور زرگل خانم کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ یہ ان کا حق ہے، کیونکہ ان کے مطابق حویلی کی پہلی اولاد ان کی تھی، تو اس لحاظ سے انہیں زیادہ اہمیت ملنی چاہیے۔ یہ بھی ان کا اپنا ہی ایک جواز تھا، جس پر آفتاب خان انہیں کئی بار جھڑک بھی چکے تھے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ماں کہ آپ خانم بیگم سے یا بابا سے بات کریں۔ وہ اپنے مدعے کی بات کی طرف آئی۔ زر، خدا کے لیے پھر سے وہی راگ مت شروع کریں، ہم پہلے ہی اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ وہ اسے پھر سے وہی شادی کی باتوں کی طرف جاتا دیکھ بولی۔ تو کیا ہوا ماں، اگر ایک بار انہوں نے انکار کر دیا تو کیا آپ اپنی لور کے لیے دوبارہ سے ان سے بات نہیں کر سکتی؟ وہ انہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم ان سے بات کریں گے نا، لیکن اس بارے میں نہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی ان سے 2 بار بات کر چکے ہیں، وہ قدرے سخت لہجے میں بولی۔ تو کیا ہوا، ایک اور بار بات کر لیں، وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ نہیں، جب آپ جانتی ہیں کہ زرغام کے دل میں آپ کے لیے کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں، تو پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ وہ بھی جانتی تھی کہ بیکار ہی ہے۔ مورے، کیا آپ اور بابا شادی سے پہلے ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ وہ ان کی بات سن کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں نا، ان کا جواب سنے بنا وہ خود ہی بول پڑی۔ تو پھر یہاں ہم تو زر سے محبت کرتے ہیں، انہیں بھی ہو جائے گی شادی کے بعد، وہ لمحے میں بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ کیا بولے جا رہی ہیں؟ اگر کسی نے آپ کی یہ بکواس سن لی نہ تو آپ رہیں گی اس حویلی میں اور نہ ہی ہم۔ اس کی باتیں سن کر وہ قدرے دھیمے مگر سخت انداز میں اسے وارن کر رہی تھی۔ کیوں مورے، کیا محبت کرنا جرم ہے؟ ان کے انداز پر وہ بھڑک اٹھی۔ نہیں، لیکن یہ پاگل پن آپ کے لیے جرم ضرور بن جائے گا۔ اگر خان صاحب کو اس کی ذرا سی بھی بھنک لگ گئی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر جانتی تھی کہ ان کی بیٹی بالکل پاگل ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے اس پاگل پن میں وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے۔
ہم کچھ نہیں جانتے، آپ خانم بیگم سے بات کریں ورنہ یہ کام بھی ہم خود ہی کر لیں گے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، جبکہ رحیلہ بیگم کو ایک بار پھر حویلی میں بھاگیانہ بن اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر اپنی قبر بھی کھود دیجیے گا حویلی کے دالان میں اپنے ہاتھوں سے، وہ اسے اس کے پاگل پن کا انجام بتا رہی تھی۔ آپ اپنی بیٹی کے مرنے کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شدید صدمے کی سی حالت میں بولی۔ ہم نہیں، آپ خود اپنی موت کی تیاری کر رہی ہیں، شاید آپ ماضی بھلا چکی ہیں، وہ اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے وارن دیتے انداز میں بولی۔ ماضی بھول جانے کے لیے ہی ہوتا ہے، اس نے بات ہوا میں اڑائی۔ ماضی کو بھول کر کبھی منزلیں نہیں ملا کرتی بیٹا جی، وہ طنزیہ انداز میں کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اب یہ بحث ختم، اور ایک بات، اپنی عادتیں بدل لیں، ہو سکتا ہے آپ کا بدلاؤ دیکھ کر زرغام خود ہی آپ سے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بنا اپنی بات مکمل کرتے ہی کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ ان کے جاتے ہی زرمین بھی پاؤں پٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں مغرب کے بعد ڈیرے سے نکلے تھے اور اب گاؤں کی مختلف جگہوں کا چکر لگا کر واپس حویلی جا رہے تھے۔ جب انہیں نہر کے پاس کسی کے ہونے کا گمان ہوا تو وہ دونوں دبے پاؤں اس جانب بڑھنے لگے۔ یار، اس شہر والی لڑکی کو کیا ہوا؟ وہ ایک درخت کی اوڑ میں چھپے ہوئے تھے جب ان کی سماعت میں کسی لڑکے کی آواز آئی۔ آواز سے وہ انہیں کوئی نوجوان ہی لگا تھا، مگر کون؟ آواز سے وہ پہچان نہیں پائے۔ آج رات کا پروگرام سیٹ کیا تھا اس چڑیا کے ساتھ، مگر شاید اس کی قسمت میں ابھی کچھ دن کی آزادی، یا پھر یوں کہوں کہ کچھ اور دن کی زندگی لکھی ہے۔ وہ اپنے مکروہ ارادوں سے انہیں آگاہ کر رہا تھا، جبکہ درخت کی اوڑ میں چھپے وہ دو وجود یہ آواز سن کر سکتے کسی کیفیت میں تھے۔ وہ اسے جتنا بھی برا سمجھتے، مگر وہ کبھی اس حد تک جائے گا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی گھٹیا حرکتوں سے تو وہ پچھلے کچھ عرصے سے واقف تھے، مگر ابھی وہ کسی کو بھی بتا نہیں پائے تھے کہ ان کے پاس اس کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا، اور وہ کسی ایک پختہ ثبوت کا ہی انتظار کر رہے تھے، مگر نہ جانے ان کے ثبوت ڈھونڈنے تک وہ کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتا۔ تو پھر کینسل کیوں کیا؟ تم تو اسے آسانی سے بے وقوف بنا سکتے تھے، اب کی بار کسی دوسرے لڑکے نے پوچھا تھا۔ وہاں موجود سائوں سے انہیں اندازہ ہوا کہ وہ 5 لوگ تھے۔ ہاں یار، لیکن اس کے ساتھ وہ جو لڑکی ہوتی ہے ہر وقت کسی سائے کی طرح چمٹی رہتی ہے، اور تم جانتے ہو وہ ایک لمحے میں حقیقت جان جائے گی، اسی لیے کل موقع دیکھتے ہی حملہ کر دیں گے۔ وہ انہیں تفصیل بتانے لگا، جبکہ اس کی بات پر درخت کی اوڑ میں چھپے وجود کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں، اور اس سوچ میں گم تھا کہ اب کون سی معصوم کلی اس کے ہاتھوں سے مس لی جانے والی ہے، اور ساتھ ہی یہ ارادہ بھی کیا کہ کسی بھی صورت اسے اس لڑکی تک پہنچنے نہیں دے گا۔ ان کو تو میں ابھی ان دونوں میں سے ایک غصے سے ان کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ دوسرے نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ ابھی نہیں سائم، ابھی ہمارے پاس ثبوت نہیں، اور تم جانتے ہو خان صاحب کے اصولوں کو، بنا کسی ٹھوس ثبوت کے وہ تمہاری یا میری یا کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ تو اپنے غصے کو کنٹرول کرو، وقت آنے پر انہیں بھی سبق سکھا دیں گے۔ سائم نے غصے سے ان کی جانب بڑھنا چاہا تو زرغام نے اسے روکنے کے ساتھ سمجھایا بھی۔ ہاں، لیکن یہ کیسے معلوم کریں گے کہ یہ لوگ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ سائم پرسوچ سے انداز میں بولا۔ شاید میں جانتا ہوں کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ سائم کی بات پر زرغام اندھیرے میں گھورتے ہوئے بولا، جبکہ سائم نے حیران کن انداز میں اسے دیکھتا۔ چلتے ہیں، حویلی چل کر بتاؤں گا، ابھی چلو۔ وہ اسے مسلسل گھورتا دیکھ بولا تو وہ دونوں جس انداز میں آئے تھے بنا کسی کو بھنک بھی لگے وہاں سے حویلی جانے کے راستے پر آ چکے تھے، اور اب ان کے قدم تیزی سے حویلی کی جانب اٹھ رہے تھے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر کس پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے، اور میرے چینل انسا ملک ناولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔